अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं थिंक टैंक और मैं हूं जवेरिया जैद। इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफ़ी साहब। नाजरीन, आज भी हमारा टॉपिक वही है जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की जीनत और अखबार की शेष सुर्खियाँ बना हुआ है, सैलाब ज़दगान, सैलाब की तबाहकारियाँ। नाजरीन, सैलाब ने पूरे मुल्क को तकरीबन तहस नहस कर दिया है। पूरी कौम का दिल परेशान है और आंखें नम हैं। पूरी कौम अफसुर्दा है और इस चीज़ की तरफ देख रही है कि आप किस तरह से सैलाब ज़दगान की मदद करनी है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक लाखों मकान ज़मीन बोस हो गए हैं, मवेशी हलाक हो गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह हो गया है, राब्ता मुनक़ता हुआ है और 1000 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं। नाज़रीन, एक जानिब तो वो लोग जो ज़िंदगी की बाजी हार गए, तो दूसरी जानिब वो लोग जो बचने में कामयाब हो गए, उनके लिए एक नया इम्तिहान है। उनके लिए खुराक नहीं है, पानी नहीं है, सर छुपाने को छत नहीं है और मुख्तलिफ बीमारियाँ सर उठाने लगी हैं। नाज़रीन, यकीनन सैलाब जो है वो एक आफत बन चुकी है। अब सवाल ये है कि इससे किस तरह से निकलना है। पूरी कौम तो इससे मुतासिर है, लेकिन अगर ये सूरत हाल असरअंदाज नहीं हो रही तो हमारे सियासतदानों पे नहीं हो रही। अब हम देख रहे हैं कि तमाम ही लोग अपनी अपनी जगह आगे आ रहे हैं। अब से कुछ देर पहले साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कौम से खिताब किया। दूसरी जानिब आप देख रहे हैं कि APC बुलाई जा रही है, लेकिन PTI को उसमें मदूरी नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो उनकी जानिब से मैराथन जो है वो प्लान की जा रही है। यानी अलग अलग अपने अपने प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ हो रहा है। तो अयाज अमीर साहब, सवाल यहाँ पे ये है कि अलग अलग जो ये काम हो रहे हैं, तो क्या यहाँ पे भी सियासत हो रही है, यहाँ पे भी आगे निकलने की दौड़ है कि यहाँ पे यूनाइटेड होने की ज़रूरत नहीं? नहीं, देखें, एक गवर्नमेंट इन पावर है इस्लामाबाद में, गवर्नमेंट्स इन पावर है सूबों में। उनका काम है ये करना, और वही रियासत और हुकूमतों के वसाइल बुरूए कार वो ला सकते हैं। तो उसमें कोई बयानबाजी कोई इधर दे रहा है उधर दे रहा है, उससे कोई वो बात नहीं है। शहबाज शरीफ इज़ द प्राइम मिनिस्टर, काबीना है, इतनी लंबी काबीना है कि कई वज़रा हैं उनके पास पोर्टफोलियो ही नहीं है, अलहदा बात है। यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट यहाँ भी है, बाकी इनका वो काम करना है। तबाही बहुत हुई है, जैसे आपने कहा है, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, ये है। पर पाकिस्तान के अवाम कम अज़ कम एक तो तवक्को कर सकती है कि हमारे साथ आप ये ढकोसले तो आप ना करें ना, जो बेमानी ढकोसले हैं, वो सियासत हो रही है। अब ये जो कौम से खिताब है साबिक वज़ीर आज़म का, जो एक अदालत से भागे हुए हैं, भाई आपके उस खिताब से सैलाब की सूरत हाल पे असर क्या पड़ता है? या तो आप ऐलान करें ना कि हमने अपनी इतनी फैक्ट्रियों में से 2 फैक्ट्रियाँ वो दे दी हैं, जाती उम्र का इतना हिस्सा हमने दे दिया, या बैंक अकाउंट वहाँ से हम लंदन से जो है वो हम इतने पैसे मिलियंस ऑफ पाउंड्स हम, तो बात तो कोई बने। खामखा का चेहरा वो रोने वाला करके आप हमें वो कर क्या रहे हैं ऐसे? APC ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से बड़ा मजाक कोई नहीं होता, क्योंकि जब हुकूमतों से, ये आप मुस्तनद समझ लें कि जब हुकूमतों से काम नहीं होता तो वो अपने सामने एक स्मोक स्क्रीन लगाने के लिए हमने APC बुला ली है, और APC में सवाए तकरीरों के और लंबी तकरीरों के और कुछ नहीं होता। अब ये बेमानी चीज़ है, PTI को बुलाया नहीं बुलाया, PTI को बुलाते उसने जाना भी नहीं था, है भी बेमानी एक्सरसाइज। तो इन पे आप तवज्जो ना दें। सारा कुछ एकदम हमारे रिसोर्सेज से ये बड़ी आफत आ गई है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, लेकिन कम से कम कौम को ये ड्रामों से बचाएं। एक चीज़, अमेरिका ने हमें फ्लड के लिए $1 लाख दिया अभी तक। 1 मिलियन जी, 1 मिलियन 10 लाख 10 लाख दिया है, 10 लाख। परवेज़ अशरफ साहब का जो डेलीगेशन कनाडा गया था, उसका खर्चा कितना आया, किसी ने कोई बता सका है? वज़ीर आज़म साहब अपने वफ्द के साथ 44 बंदे लेके कतर पहुंच गए थे, गाड़ियाँ फलानी डिमका, और कम अज़ कम इसमें तो करते हैं यार। और बांग्लादेश जैसा मुल्क, हिंदुस्तान जैसा मुल्क, वो भी उस कनाडा की कॉन्फ्रेंस में गए हैं, 2-2, 4-4, 5-5 आदमी करके, और हमारी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं होती। हंगामी कोई डिसीजन इस गवर्नमेंट ने एक भी लिया है? फौज कुछ काम कर रही है, फौज हर जगह नहीं पहुंच सकती, ऐसा ही है। सिविलियन गवर्नमेंट्स कर रही, हर जगह नहीं पहुंच सकती।
فلاحی تنظیمیں جو ہیں سیاسی پارٹیز کی ہیں، الخدمت ہے، باقی ہیں، وہ اپنے سے زیادہ وہ کر رہی ہیں. لیکن آپ نے کون سے ایسے ریولوشنری اقدام لیے ہیں؟ آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم جو بجلی جو ہم مفت دے رہے ہیں وہ آج سے بند ہے. آپ نے کہا ہے کہ وزراء سینٹرل ہوں یا پروونشل ہوں، ایم این ایز ہوں، ایم پی ایز ہوں، ان کی جو مفت کی یہ جو میڈیکل الاؤنس ہے یہ آج سے ختم ہے، ہم قانون پاس کر دیں گے، پر آج سے ہم نے حکم دے دیا ہے کہ آپ نہیں دیں گے. ایسے مطلب کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ عوام کی تکالیف کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ تو سیاست یہ ہماری نااہلی جو ہے ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم سیاست کریں، کیونکہ کام جو کرنے کے ہیں وہ ہم کر نہیں سکتے، تو ہم پھر ڈکوسلوں پہ آ جاتے ہیں. وہ آپ ان سے پوچھیں تو صحیح نا، یہ جو سابق وزیر اعظم صاحب ہیں عدالت سے بھاگے ہوئے ہیں، ضمانت پہ ہیں، ضامن آپ کے وزیر اعظم ہیں، وزیر اعظم خود ضمانتی ہیں اس پہ ہیں. وہ آپ یہ تو بتائیں نا آپ کی ملیں کتنی ہیں؟ کسی اور ملک میں ایسا ہے؟ نجیب تھا وہاں پہ ملیشیا میں، اس کو اگلوں نے 12 سال قید کر کے اندر کر دیا ہے. ڈرامے یہاں پہ باتیں کر رہے ہیں. عمران خان کے بارے میں بھی تنقید ہو رہی ہے. ان کو اس دورانیے میں یہ اپنے جلسوں کا سلسلہ منقطع کرنا چاہیے. آپ کے جلسے، آپ کے سپورٹرز وہیں ہیں، آپ کے وہ جو سکرینز ہیں وہ کوئی اٹھا کے لے کے نہیں جائے گا. یہاں پہ آپ اپنے پارٹی کو کہیں کہ نکلیں، کیمپس لگائیں. نظر آنا چاہیے کہ باقی ساروں سے زیادہ بہتر کام پی ٹی آئی کر رہی ہے. بالکل. ان کے یہ جو سارے جو وزراء اور فلانے اور ایم این ایز اور ایم پی ایز اور یہ متحرک لوگ ہیں، یہ بے متحرک نہیں ہیں، غیر فعال نہیں ہیں. ان کو فیلڈ میں آپ ڈالیں اور صرف ایک دن کے دورے سے آپ نہ کریں، وہاں کنٹرولز اور اعلان کریں کہ ہم اس گورنمنٹ کو اگر آپ نامنظور کرتے ہیں تو نامنظور کریں، لیکن ہماری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تب شروع ہوں گی جب یہ سیلاب کی آپ پانی تھوڑے تھمیں گے، تھوڑے نیچے جائیں گے، تو ہم نے یہ سلسلہ شروع کر لینا. تو یہ نہ سمجھے کہ ہماری وہ جو موومنٹ ہے وہ کر رہی ہے. وہ نواز شریف سے لے کے ہر ایک کوئی. اور ایاز امیر صاحب اگر شاید ایسا ہو جائے تو یہ جلسوں سے زیادہ اچھی کیمپین ہو جائے پاکستان تحریک انصاف. میں کہہ رہا ہوں جی اس سے ایفیکٹو کہ آپ وہاں پہ جائیے، ان علاقوں میں جائیے. بھائی کوئی ایم این ایز، ایم پی ایز فلانے جو ہیں وہ بتائیں تو صحیح کہ ہم نے اتنے پیسے دے دیے ہیں، اتنے کر دیے. اور کسی ایک نے، یہ جو سارے یہاں کے بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں جنہوں نے سیاست کا گلا بھی ایسے دبا کے رکھا ہوا ہے، اور ان کی جیب میں سے کوئی ایک چیز بھی گئی ہے؟ کوئی ایک نواز شریف وہاں سے کر رہے ہیں. آج تو اعلان ہونا چاہیے تھا ہم نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سے فلانی جائیداد دے دی ہے جی، یہ کرتی ہے. کوئی ایسی کوئی بات ہے یہاں پہ؟ یعنی اعظم امیر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف باتیں اور دعوے جو ہمیشہ سے ہوتے ہیں وہی ہو رہے ہیں، عملی طور پہ سیاست کچھ بھی ہماری نہیں ہو رہی. حکمران طبقہ جو ہے، جو اشرافیہ ہے، جو آپ کا پاور سٹرکچر ہے، جو آپ کی رولنگ ایلیٹ ہے، سارے کے سارے وہ کر رہے ہیں. آج آپ کو پتہ ہے ٹماٹر اور پیاز کا بھاؤ یہاں لاہور میں کیا ہو گیا ہے اور اوپر ہوگا. آگے ویٹ شارٹیج جو ہے، ہمیں سال کے آخر تک گندم کی شارٹیج ہو جائے گی. ایسا ملک جو پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے، عوام کے لیے اور مشکلات ہو جائیں. آپ قطر گئے ہیں، کوئی ایئرپورٹ کے بارے میں بات ہوئی یا کوئی اور جو ہیں وہ چیزیں بات ہوئی؟ کوئی آپ نے قوم کو اعتماد میں لیے؟ کوئی آپ نے قومی اسمبلی کو اعتماد میں لیے؟ کسی ایک پاکستانی کو پتہ کہ اب روزویلٹ ہوٹل اخباروں میں آ رہا ہے، سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے، کوئی آپ نے کوئی زحمت کیا بتانے کے لیے؟ اور آپ وہ کہہ رہے ہیں قطر نے $3 بلین دے دیے. اور کون سے $3 بلین دیے؟ کیونکہ آپ کو ٹرسٹ کوئی نہیں کرتا. بالکل ایسا ہی. آپ کو پتا ہے کہ آپ صرف وہ کھانے والے ہیں اور آپ کی وہ بھکاری پن جو ہے وہ آپ کی عادت بن گئی ہے، اس لیے کوئی پیسہ نہیں دے رہا. ٹھیک ہے سلمان غنی صاحب، اب جیسے کل اے پی سی بلائی جا رہی ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کو مدعو نہیں کیا جا رہا ہے، تو کیا ہم اسے اے پی سی کہہ سکتے ہیں؟ اور کس حد تک آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مؤثر ثابت ہوگی؟ جس طرح سے ایاز امیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ باتوں سے کچھ نہیں ہوگا، عملی طور پہ کچھ کرنا ہوگا. دیکھیں جویریہ، یہ جو سیلاب کا طوفان اور تباہی و بربادی کا عمل، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور اے پی سی کیوں بلائی جا رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ ایک دفعہ قوم بننے کی ہے.
بات یہ کہ یہ جتنا بڑا کرائسس آ گیا ہے, جتنی بڑی تباہی ہے, اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے. ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے اور طنز اور اختلافات کو رواج دینے کی بجائے اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور یہ وقت جو ہے کسی کی ٹانگ کھینچنے کا نہیں ہے, یہ ہاتھ پکڑنے کا ہے. یہ وقت کسی کو گرانے کا نہیں ہے بلکہ ساتھ میں لانے کا ہے. یہ وقت جو ہے سکور سیٹل کرنے کا نہیں ہے بلکہ اتحاد اور یکجہتی پیدا کرنے کا ہے. اور یہ کام جو ہے یہ کسی بھی معاشرے میں, کسی بھی جمہوریت کے اندر پولیٹیشنز کرتے ہیں. ہماری قومی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اتحاد اور یکجہتی کو پروان چڑھانے کی بجائے ہمارے ہاں ایسے سیاستدان ہیں جنہوں نے نفرتیں پیدا کی ہیں. اور اب جو آپ نے درست کہا کہ میں 100% اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ آل پارٹیز کانفرنس بلانا بڑا بر وقت ہے, لیکن اس میں ایک بڑی پارٹی کا نہ ہونا, اس میں چاروں صوبوں کے چیف منسٹرز کو بلایا جانا چاہیے تھا. وہ سٹیک ہولڈر ہے. دیکھیں عمران خان صاحب پہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے. سلمان صاحب اگر بلاتے تو کیا عمران خان آتے؟ دیکھیں وہ جیسے بھی کہا گیا ہے وہ نہ آتے. بات یہ گیند ان کی کورٹ میں. اور میں آپ کو بھی بتاؤں, دیکھیں جس جذبے کے تحت اگر یہ پرائم منسٹر نے بلائی ہے, میں ابھی بھی یہ توقع ظاہر کرتا ہوں کہ جی ہو سکتا ہے ابھی 24 گھنٹے پڑے ہیں, انہیں کوشش کرنی چاہیے. اور بات یہ کہ بنیادی کام تو حکومتوں کا ہے, لیکن جس طرح سے کام ہو رہا ہے کہ یہ کام پچھلے ایک ہفتے سے زور و شور سے شروع ہوا ہے. یہ کام بہت پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا. بارشوں کا سلسلہ جب چل رہا تھا, جب لوگ ڈوب رہے تھے, اس وقت پاکستان کے اندر اور بڑے سارے ایشوز تھے. میں نے تو کل بھی ذکر کیا تھا کہ شہباز گل پاکستان کا ایشو نہیں تھا, پاکستان کے وہ عوام ایشو تھے جو ڈوب رہے تھے, جن کے بچے ڈوب رہے تھے. کل بھی ہم نے ذکر کیا کہ 4 جوان. آج میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ آج بھی ایک اسی طرح کا کوستان کے اندر ایونٹ ہوا ہے کہ ایک شخص نے کسی طرح اس نے کوستان کی انتظامیہ کو بتایا, اور وہ منگلا کے کور کمانڈر غالباً اور وہاں کے ڈیو کمانڈر جو ہیں وہ روٹین اپنے ہیلی کاپٹر پہ ریلیف ایکٹیویٹیز میں مصروف تھے. اور وہ وہاں پر جو میں نے دیکھا ہے کہ بڑے خطرے کے اندر وہ گئے ہیں, انہوں نے جا کے اس بندے کو اٹھایا ہے. دیکھیں بات یہ جذبہ, جی میں سمجھتا ہوں یہی جذبہ ہونا چاہیے. ہم بیٹھ کے کہیں جی کہ نواز شریف نے غلط کیا ہے. نواز شریف اس ملک کی سیاسی حقیقت ہے. یہ جو عدالتی فیصلے آپ کہہ رہے ہیں عدالتوں کے ملزم ہیں, بڑے بڑے عدالتوں کے ملزم عدالتوں کے سامنے پیش ہونے سے دوڑتے ہیں, اور عدالتوں کے ملزم اور بھی بہت سارے ہیں. میرا خیال ہے اس موقع پہ ایسی بات کرنا, نواز شریف نے کیا بات کی ہے؟ نواز شریف نے یہی بات کی ہے نا کہ جی یہ موقع اتحاد اور یکجہتی قائم کرنے کا ہے. اور شہباز شریف کچھ بھی ہے, شہباز شریف کام کرتا نظر آ رہا ہے, اور میں چاہتا ہوں اسی طرح کام کرتے. عمران خان صاحب بھی نظر آنے چاہیے تھے. اور بات یہ کہ اس وقت اختلافی امور تو بہت سارے ہیں, اگر آپ نے اختلاف کرنا تو بہت سارے چیزوں سے اختلاف ہو سکتا ہے. قوم دیکھ رہی ہے کہ کس کا رول کیا ہے, کہ کیا آپ کے پاس اتنے وسائل موجود ہیں. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اس قوم بجائے آپ عالمی امداد کی طرف دیکھنے کے, یہ درست کہا گیا ہے کہ پاکستان کی اشرافیہ پہ بوجھ لادا جائے. انہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے. آج سراج الحق صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اگر پاکستان کے 10 بڑے جو ہیں وہ زکوٰۃ دے دیں تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. میرا خیال ان کی سادگی کو بھی سلام کرنا چاہیے کہ وہ 10 بڑے جو ہیں جن سے وہ زکوٰۃ مانگ رہے ہیں, یہ قوم کی زکوٰتیں کھا کے تو یہ بڑے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو اپنا اپنا رول ادا کرنا چاہیے, اور اے پی سی میں بھی ایک ایسا میسج ضرور جانا چاہیے. میں تو اب بھی کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اس میں ہونا چاہیے, اور عمران خان صاحب کا ایک ایکسپیرینس ہے خیرات کے حوالے سے, یہ سارا کچھ کرتے رہے. انہوں نے ایک ادارہ, اس موقع پہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ جی کوئی ایک اپنی دکان لگا لے گا, دوسری اپنی دکان لگا لے گا, اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے. آپ نے ابھی اپنے ابتدائیے میں جو ذکر کیا, کرائسس اتنا ہی سنگین ہے. یہ جب پانی اترے گا نا, اصل بحران پھر شروع ہوگا کہ لوگوں کو لانا, لوگوں کو بسانا. اس وقت جو کرنے کا کام ہے وہ ہے جو ڈوبتوں کو بچانا, ان کو خوراک کی فراہمی, ادویات کی فراہمی, خیموں کی. ہمارا المیہ تو یہ ہے کہ وہ جو خیمہ جو ہے وہ 4,000 روپے کا مل رہا تھا وہ 10,000 روپے کا ہو گیا. اور یہ جو کام ہے یہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے کرنے کے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی صورتحال کا سبق یہ ہے کہ ہم ایک قوم بنیں. یہ سیاسی مفادات اور سیاسی لڑائیاں پھر اگلے کسی وقت کے لیے اٹھا کے رکھ لیں. اور آج اگر پاکستانی قوم کھلی آنکھوں سے آپ کا رول دیکھ رہی ہے, ساری زندگی آپ نے سیاست کی اور اسی طرح کی سیاست کی. آپ نے اپنے سیاسی مفادات, خاندانی مفادات, آپ نے دوستوں کو نوازا, آپ نے باہر سے اپنے عزیزوں اقارب کو بلا کے دوستوں کو یہاں اکاموڈیٹ کیا ہے. پہلی مرتبہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ آپ ایک قوم بن کے اپنی اپنی حیثیت کے اندر, دیکھیں میں یہ نہیں کہتا ہم اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے,
اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستانی قوم کے اندر یہ جذبہ اور ولولہ ہمیشہ پیدا ہوا ہے. پہلے مرحلے پہ ہمیشہ دیہات ہوں یا شہر ہوں یا جو متاثرہ علاقے ہوں وہاں کے لوگ جا کے ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی بات آتی ہے, پھر حکومتوں کی بات آتی ہے. تو یہ مرحلہ وار ایک سلسلہ ہے, بہت بڑا چیلنج ہے. اور اس ساری صورتحال میں سے اس کا تدارک کسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم ایک قوم بن کے اپنا حصہ بٹانے کی کوشش کریں. اور دوسرا, پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کے لیے یہ ایک نوشتہ دیوار ہے کہ بات یہ کہ آپ اپنی لڑائیاں کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھیں اور اپنا وزن جو ہے یہ متاثرین سیلاب کے ساتھ ڈالیں. اور دیکھیں, آپ نے کہا سیاست کوئی شجر ممنوعہ نہیں ہے, کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے. سیاست تو خدمت کا نام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ یہ, میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا سیاستدان وہ تھا جو خود ایک نمونہ تھا خدمت کا. تو بات ہے کہ آپ اپنی سیاست کو اپنے مفادات سے بالاتر کر کے خدمت کے ساتھ مشروط کریں. اور میں پھر آخر میں کہوں گا, اے پی سی تبھی مؤثر اور نتیجہ خیز ہوگی جب اس میں عمران خان صاحب بھی موجود ہوں گے اور چاروں صوبوں کے چیف منسٹرز بھی ہوں گے, چونکہ وہ اسٹیک ہولڈر. یعنی متحد ہونے کی ضرورت ہے, اس سے سیاسی قد میں مزید اضافہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب, جس طرح سے عالمی ادارے بھی معاونت کر رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عالمی اداروں کی جو معاونت ہے وہ کس حد تک اطمینان بخش ہے؟ دیکھیے, عالمی ادارے تو ابھی ابتدائی سٹیج پہ آپ سے کچھ وعدے کر رہے ہیں, کچھ اعلانات کر رہے ہیں, اور کچھ وہ کنونشن کریں گے کہ فنڈنگ ممبر ممالک دے دیں, وہ ایڈ ٹو پاکستان ٹائپ کی میٹنگ وہ کرتے ہیں, وہ کریں گے. تو لہٰذا اصل جو کام ہے نہ وہ کام بیرونی اداروں کا ہے, نہ وہ کام ہماری سیاسی جماعتوں کا ہے. یہ انتظامیہ اور حکومت کا کام ہوتا ہے. فیڈرل حکومت, صوبائی حکومتیں, انتظامیہ, ہماری جو ملٹری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, کیونکہ ان کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں, ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, کیپیبلٹی سول اداروں سے زیادہ ہوتی ہے ایمرجنسی کو ڈیل کرنے کی, تو وہ یہ کام کرتے ہیں. جہاں تک اے پی سی کا تعلق ہے, اے پی سی تو نشستند و گفتند و برخاستند بیٹھیں گے, تقریریں کریں گے اور اٹھ کے چلے جائیں گے. دیکھیں, اس سٹیج پہ مجھے یہ بتائیے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کیا کسی ڈپٹی کمشنر کو آرڈر کر سکتی ہے کہ وہاں جا کے ریسکیو کرو؟ یہ کام گورنمنٹ کرتی ہے. لہذا بنیادی ذمہ داری گورنمنٹ کی ہوتی ہے. یہ پارٹیاں صرف اتنا کام کر سکتی ہیں کہ فنڈ موبلائزیشن میں مدد کر سکتی ہیں, اور وہ اپنے جو حلقہ اثر ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں کہ آپ ڈونیشنز دیں, فنڈ پرووائڈ کریں, ریلیف پرووائڈ کریں. لیکن ایکچول کام جو یہ کہا جاتا ہے کہ یونٹی ہو, یہ اکٹھے ہو کے کیا تیر مار لیں گے. اور اس لیے میرا نہیں خیال کہ اصل کام یہ ہے. اصل کام جو کرنے والا وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی بند کر دیں, کوئی ضرورت نہیں انہیں اکٹھے بیٹھنے کی, بیان بازی بند کر دیں, الزامات, جھوٹے سچے الزامات لگانے بند کر دیں, کچھ عرصے کے لیے سیز فائر کر دیں. باقی کام گورنمنٹ نے کرنا ہے. اور بنیادی طور پر اب تو گورنمنٹ ایکٹیو ہو گئی ہے, اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کو اس سٹیج پہ جہاں امیجیٹ ایشوز کو ڈیل کر رہے ہیں, یعنی ریلیف اینڈ ریسکیو اینڈ ریلیف, اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ جو ہے, فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ اپنی کمیٹیز بنائیں جو ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیو سے کام کریں. لانگ ٹرم ایشوز دو قسم کے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ریہیبلیٹیشن کس طرح ہوگی, اور ہمارا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ریہیبلیٹیشن میں حکومتیں عام طور پہ صحیح کام نہیں کرتی. کشمیر کا جو 2005 کا فلڈ تھا اس میں بھی ریہیبلیٹیشن کی پرابلم تھی. جو ریسکیو ریلیف صحیح ہو گیا, امیجیٹ کام بھی ہو گیا, باہر سے ڈاکٹرز بھی آئے, باہر سے ایڈ بھی آئی اور کام ہوا. لیکن لانگ رن میں وہ علاقے ابھی تک مکمل طور پہ ریہیبلیٹیٹ نہیں ہوئے ہیں. اسی طرح ریہیبلیٹیشن کا ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے. دوسرا جو ایشو آپ کے سامنے آئے گا, آپ کے ہاں فوڈ شارٹیج کا مسئلہ ہے. ماضی میں بھی ہم گندم منگاتے ہیں, دالیں باہر سے منگاتے ہیں, اور بہت سی چیزیں باہر سے منگاتے ہیں. اب یہ ہے کہ سبزیوں کا بھی مسئلہ ہے, سبزیوں تک کی شارٹیج ہو جائے گی. پرائس کا جو انہوں نے کہا بالکل صحیح کہا. آج پرائس تو دیکھیں لاہور میں جا کے, یہ جو ہے ٹماٹر کی اور پیاز کی اور دوسری چیزوں کی, پوری قوم ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اچھا, اس کا طریقہ یہ ہے کہ حکومت اس کو پلان کرے, اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت ابھی سے نیبرنگ کنٹریز سے بات کرے. یہ چیزیں نیبرنگ کنٹریز سے آ سکتی ہیں, اور تاکہ
بالکل ایک کرائسس نہ پیدا ہو جائے کہ یہ لوگ ان کو چیزوں کو ترسیں. تو اس قسم کے 2 قسم کے کام کرنے چاہیے. سیاسی جماعتیں اپنی حیثیت میں اپنے اپنے حلقوں میں فنڈ ریز کر کے پھر وہ مدد کریں, لیکن یہ سمجھنا کہ یہ سارے اکٹھے ہوں گے, سیاسی جماعتیں اس میں کچھ نہیں کر سکتی اس کے علاوہ فنڈ ریزنگ کے ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس وقت جو یہ کرائسس ہے, آپ کو ایک چیز یہ بھی سوچنی چاہیے, جو حکومتوں کو سوچنا ہے, کہ جو ہمارا خیال تھا کہ تھوڑی بہت ہمیں ریکوری ہو جائے گی, IMF سے پیسہ مل جائے گا, اس کی وجہ سے ہمیں کچھ اور ملکوں سے پیسہ مل جائے گا, اس سے آپ اپنے ڈیٹ تو ری پے کر دیں گے, ڈیفالٹ نہیں ہوگا آپ کا. لیکن جب آپ کو ریکنسٹرکشن کرنی ہے اور پھر جو پرائس ہائیک کو آپ کو مینیج کرنا ہے, اس کو آپ کس طرح مینیج کریں گے؟ یہاں ضرورت ہے کہ حکومتیں اپنے پورے جو ہے ٹھنڈے دماغ سے اس پہ کام کریں, اس پہ پلاننگ کریں, ایکسپرٹ سے بات کریں. اور پھر جو تیسرا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ ان پاور واٹر مینجمنٹ کس طرح ہوگی. ڈاکٹر صاحب, ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں پلاننگ اور پھر اس کی ایگزیکیوشن کا فقدان رہتا ہے؟ اس کی وجہ بڑی سمپل ہے, حکومتوں کا کنسرن نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے نا, اس فلڈ سے کیا وہ فیصلہ کرنے والوں کو کتنے % نقصان ہوا ہے؟ ذاتی کوئی نقصان نہیں ہے ان کا. چلو ان کی بہت سوں کی زمینیں ہوتی ہیں, جو کچھ زمینیں انگریزوں نے دی ہوئی ہیں, کچھ انہوں نے ہماری حکومت سے لی ہوئی ہیں, تو وہ زمینیں میں پانی آ جاتا ہے, لیکن ان کا بنیادی ایسٹ کو نقصان نہیں پہنچتا. غریب آدمی کے بنیادی ایسٹ کو نقصان پہنچتا ہے. ایک شخص کے پاس بھیڑ بکریاں ہیں, وہ بیچاری مارے گی, اس کا تو کاروبار تباہ ہو گیا. بنیادی ایسٹ بڑے لوگوں کو فلڈ سے افیکٹ نہیں ہوتے. پھر ہمارے ہاں رواج نہیں ہے پلاننگ کا, سوچ کا رواج نہیں ہے. ڈنگ ٹپاؤ پالیسی جس کو کہتے ہیں, صبح سے شام اللہ کا شکر کرو, کل ہوگی دیکھا جائے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس وقت سوچ میں تبدیلی کی ضرورت ہے, کہ اس سے سبق حاصل کریں. اگر ہمارے حکمران سوچ میں تبدیلی کر لیں, اب ہمارے حکمران عوام کی فلاح کو بنیادی کنسیڈریشن کریں, عوام جو ہیومن ویلفیئر ہے اس کو ترجیح بنائیں, تبھی جا کے کام بنے گا. لیکن ہیومن ویلفیئر جو ہے بنیادی ترجیح نہیں ہے. آپ ایلوکیشن آف ریسورسز کو دیکھیں نا, تقریریں تو میں بھی کر دوں گا, انصاف ہونا چاہیے, اصول ہونے چاہیے, لیکن مجھے یہ سوال یہ ہے کہ جب سارے لوگ انصاف کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں انصاف کیوں نہیں ہے؟ جب سب مانگ رہے ہیں تو ہونا چاہیے. سب کہتے ہیں انصاف ہو, صحیح کام ہو, لیکن ہوتا کچھ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وہ بنیادی فیصلے نہیں کرنا چاہتے جس کی وجہ سے ہم ایک بہتر معاشرے کو بنانا چاہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ہم اسی طرح ایک وشس سرکل کے اندر گھومتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی باتیں صرف ہو رہی ہیں لیکن اس پہ عمل کچھ نہیں ہو رہا, نہ ہی کوئی پلاننگ ہے اور نہ ہی ایمپیتھی شو کی جا رہی ہے, یعنی جس کا درد اسی کا درد. رشید صافی صاحب, آپ کی طرف آؤں گی. حکومت IMF سے بات کر کے مزید رعایت لے عمران خان کی جانب سے کہا جا رہا ہے, کس حد تک وہ سنجیدہ ہیں اس مشورے کو لے کے؟ جی, مشورے تو سب صاحب دیتے ہیں, اب پتہ نہیں کہ ان مشوروں پہ عمل, جو مخالفین ہیں کبھی بھی ایک دوسرے کے مشوروں پہ عمل نہیں کرتے. یہ تو کل کا دن بہت اہم ہے پاکستان کے لیے. IMF کے ساتھ جو وفاقی حکومت کو یہ امید ہے کہ شاید ان کے ساتھ کل ان کا جو ہے بیل آؤٹ پیکج پہ دستخط ہو جائے, گرچہ اس میں بھی کچھ مسئلے مسائل پیدا ہو گئے تھے. کل بھی ہم نے اس کا تذکرہ کیا تھا, جو KP گورنمنٹ کی طرف سے ایک خط ارسال کیا گیا تھا وفاق کو, اور پھر یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ IMF نے بھی اس کا نوٹس لیا تھا. لیکن آج کچھ خبریں اچھی ہے کہ وفاقی حکومت بدستور اس بات پہ وہ پوری امید ہے کہ شاید IMF کل بیل آؤٹ پروگرام پاکستان کو دے دے گا. اب یہ کل ہی اس پہ مزید بات ہوگی. سیلاب کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی تھی, میں اس کا کچھ جو جب اس قسم کی بڑی مشکلات پاکستان پہ آئی ہے, 2005 کا زلزلہ یا 2010 کا سیلاب یا اب کا بدترین سیلاب, اس میں قوم کی جو ابتلا کی حالت میں پاکستانی قوم کا اصل امتحان ہوتا ہے. اور ہم نے جو متاثرہ علاقے ہیں اس میں سے جو خبریں آئی ہے اور جو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے, اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ قوم ایک دفعہ پھر اس بڑی مصیبت کے لیے جو ہے مل کے اس کا مقابلے کے لیے کمر بستہ ہو چکی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. سیاسی رہنماؤں کی میں نہیں بات کر رہا, سیاسی APCO کی میں نہیں بات کر رہا, میں
نواز شریف، شہباز شریف صاحب اور عمران خان کی بات نہیں کر رہا، لیکن گراؤنڈ پہ جو موجود عوام ہے ایسا لگتا ہے کہ 3 کروڑ گھر جو سیلاب نے تباہ کیے ہیں، یہ باقی عوام نے اپنے گھر بار ہر چیز بیچ کے نکلے ہیں متاثرہ علاقوں میں۔ ہمیں جہاں جہاں پہ سوکی زمین ہے اس پہ کیمپ لگے ہوئے ہیں، ایک متاثرہ شہر میں 3 تو آرمی کے ریلیف کیمپ لگے ہوئے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ ایثار اور قربانی کی نئی داستانیں رقم کر رہی ہے، گرچہ وہ مودودی کے پیروکار ہے، لیکن ان کے شانہ بشانہ ہم نے دیکھا کہ باچا خان کے پیروکار خدائی خدمتگار جو ہے وہ مل کے مودودی کے پیروکاروں کے ساتھ متاثرین کی مدد کر رہے ہیں۔ کیا ہی بہتر ہوتا، متاثرہ علاقوں میں ہم نے یہ نظارہ ابھی تک نہیں دیکھا، اس کے ہم منتظر ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے، انصار الاسلام کے نوجوان اور پی ٹی آئی کے ٹائیگر فورس بھی میدان میں آئے تو کیا ہی مزہ آئے۔ اور یہ جو ہے سیاسی اختلافات عوامی سطح پہ کم از کم متاثرہ علاقوں میں اس وقت بڑے پیمانے پہ ہمیں نظر نہیں آئے ہیں۔ امداد کی اگر مس مینجمنٹ نہیں ہوئی تقسیم کے وقت تو امداد کے بھی انبار لگ چکے ہیں۔ میں سرکاری اداروں کی نہیں بات کر رہا ہوں، غیر سرکاری اداروں جس طرح آپ نے، میں نے، عام لوگوں نے جس طرح بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالا ہے، تو یقینی طور پر اس ابتلاء کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ قوم نے ایک دفعہ پھر جو ہے ایثار اور اخوت کے جذبے کا اظہار کیا ہے، اور امید ہے کہ اگر حکومت کچھ بھی نہ کرے تو انشاءاللہ یہ جو وقتی طور پر جو ریلیف کا مرحلہ ہے یا ریسکیو کا مرحلہ ہے اس کو ہم بآسانی عبور کر جائیں گے، لیکن ریہیبلیٹیشن جو ہے ایک بہت بڑا ٹاسک ہے۔ بالاکوٹ سٹی جو 2005 میں ہمارے جو ہزارہ ڈویژن میں متاثرین زلزلہ زدگان کے لیے جو ایک شہر آباد کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا، آج تک وہاں پہ کچھ نہیں ہوا۔ زلزلے کے متاثرین جو ہے وہ در بدر ہے بدستور۔ اسی طرح 2010 کے سیلاب زدگان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے، نشانیاں موجود تھیں، لیکن ہم مصروف رہے، ابھی بھی ہم مصروف ہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ مصروفیت کو بالائے طاق رکھ کے متحد ہو نہ ہوں، لیکن باہر آئیں اور سیلاب زدگان کی مدد کریں۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، سیلابی صورتحال کے حوالے سے ہمارا پروگرام جاری ہے۔ ایاز امیر صاحب، سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے صوبائی حکومتوں کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ کیونکہ اس پہ بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ صوبوں میں حکومت عمران خان کی ہے اور ٹارگٹ وفاقی حکومت کو کر رہے ہیں۔ صوبائی حکومتوں کو ایک طرف رکھیے، پاکستان کے مگر مچھوں سے اپیل کر لیں، اور یہ جو آپ موٹے ہو کے آپ کی جائیدادیں اور آپ کی ملیں، آپ کی اومنی گروپس، آپ کی شوگر کی فیکٹریاں، آپ کی حدیبیہ میلز، آپ کے افلا لمبے، وہ اس موقع پہ وہ کوئی تھوڑا سا دے دے، کوئی حصص دے دے، ایک ملی دے دے۔ ہمیں آپ سے ہمیں نصیحتیں نہیں چاہیے، اس وقت کس کو نصیحت نہیں چاہیے، کچھ کر سکتے ہیں تو کریں۔ سیاست جو ہے ہماری جو چھائے ہوئے ہیں سارے کے لوگ، سارے کے سارے مگر مچھ ہیں، اور پی ٹی آئی بھی مگر مچھ ہے، کوئی مطلب وہاں بھی جو موٹی سامیاں ہیں وہ ہیں۔ میں پی ایم ایل نون کا نہیں کرتا کیونکہ وہ اشتعال ہو جاتا ہے، پھر اشتعال سے بات آگے بڑھ جاتی ہے، اور وہ پھر اور ان سے کہیں خدا کے واسطے جب جا کے ملتے ہیں کہتے ہیں ان سے ہاتھ جوڑے کہیں کہ تھوڑا جا کچھ دے بھی دے ہونا، کوئی کر بھی دیں، باتیں آپ کی ہوگی، ان سے کہنا آپ کی طرف سے نصیحت ہے وہ ہم خود لکھ لیں گے اور وہ پریس ریلیز کے طور پہ ہم جاری کر دیں گے، اور جب آپ کا نیوز بلیٹن ہوگا اس میں بھی ہم دے دیں گے کہ یہ جی فلانے خان صاحب کی جگہ جو ہے اور شریف صاحب کی جگہ اور زرداری صاحب کی جگہ یہ آپ وہ کر دیں۔ بات ہی کوئی نصیحت در نصیحت سارے کے سارے کر رہے ہیں، اور یار ایک دے دوں۔ حبیب جالب کا ایک وہ مشہور میں کل یا اگلے وہ ہفتے کر دوں گا کہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ایک مل دے دو اپنی جو ہے کچھ تو دے دیں۔ اور جو پلاٹوں والے ہیں، جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں والے ہیں، وہ آپ نے اس قوم کو لوٹ لیا ہے، نچوڑ لیا ہے، اور نچوڑا ہوا اپنی جیب سے نہیں، اور نچوڑے ہوئے پیسے سے کچھ تو دے دے۔ جائیدادیں ایسے آپ نے ہڑپ کی، محکموں نے وہ کر دی ہے، اور انہی میں سے کچھ دے دیں۔
कुछ ऐसी बात हो जाए। नहीं, रोने वाले मुंह, नसीहत कौम को वो दे ही जा रहे हैं, दे ही जा रहे हैं, दे ही जा रहे हैं, अपनी जेब से एक धेला नहीं। तो उनसे आप जरा कर लें, सूबाई असेंबली की बात जो है ना वो बाद में कर। सलमान साहब, मुल्क जो है वो मईशत पहले ही संभलने का नाम नहीं ले रही, महंगाई इतनी ज़्यादा है, अब इस पूरी सूरत हाल से मईशत पे क्या असरात देख रहे हैं? देखिए, आपका सवाल बड़ा वैलिड था, उस सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया। बुनियादी तौर पे रोल सूबाई हुकूमतों का ही होता है और सूबाई हुकूमतें अपने तौर पे काम कर रही हैं, लेकिन जिस तरह उन्हें काम करना चाहिए था ना उस तरह नहीं हुआ। देखिए, बर वक्त किया हुआ काम ही नतीजा खेज होता है, लेकिन बादशाहों का जब सिलसिला शुरू हुआ तो उस वक्त अगर लोगों को वहाँ से निकालने का अमल होता तो शायद कुछ लोग बच जाते। 1000 से ज़्यादा लोग जाँ बाग हुए हैं, लाखों मैशी आपके दरियाबुर्द हो गए हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि इस सारी सूरत हाल के अंदर जो साफ़ी साहब बात कर रहे थे, बुनियादी रोल हमेशा कौम ने अदा किया है। जिन मगरमच्छों की बात की जा रही है, उन्होंने हमेशा कोई रोल, मैं समझता हूँ कि मैं इनकी तईद करता हूँ कि बड़े मगरमच्छ हों या छोटे मगरमच्छ हों, इनकी गर्दनें भी नापनी चाहिए। बात है कि यहाँ पर दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, जब हुकूमतों में आते हैं वो सारे मगरमच्छ उनके दाएं बाएं खड़े नजर आते हैं। पाकिस्तान को इस नैज पे पहुंचाया मगरमच्छों ने है और पाकिस्तान के लिए हमेशा कुर्बानी पाकिस्तानी कौम ने दी है और आज भी कौम ही कुर्बानी दे रही है। ऐसे डॉक्टर साहब, आपकी जानिब आऊँगी, हमेशा दो एक्सट्रीम सूरत हाल रहती है, या तो मुल्क को खुशहाली का सामना होता है, दूसरी जानिब सैलाब की सूरत हाल होती है। लेकिन इससे निमटने के लिए क्या इकदाम हैं और वो इकदाम क्यों उठाए नहीं जाते? देखिए, निपटने के लिए तो सबसे अहम बात यह है वाटर मैनेजमेंट सिस्टम आपका होना चाहिए। मतलब आपके बड़े तवील अरसे से डैम ही नहीं बने। अब आजकल वैसे कुछ डैम्स पे काम हो रहा है पिछले कुछ सालों से, तो वो आप डैम काफ़ी लंबा टाइम लेता है बनने में, हो जाएगा। लेकिन आपको एक बड़े डैम्स के अलावा, बड़े डैम कंट्रोवर्शियल हो गए हैं सियासत की वजह से, आप छोटे छोटे डैम बनाइए और लेक्स क्रिएट कीजिए। मतलब बहुत से इलाकों में डैम नहीं बन सकते, वहाँ आप लेक्स क्रिएट कीजिए, लेक्स में पानी को कीजिए। इसी तरह वाटर स्टोरेज पूल्स बनाते हैं आप। ये दुनिया में तरीके इस्तेमाल हुए हैं कि आपको ये पता है कि पानी जो आता है, पानी की मेन चैनल्स क्या हैं, आपको रास्ते पता होते हैं उसके। उन रास्तों के हवाले से आप इस तरह इस किस्म के स्टोरेज सिस्टम बनाते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि एक तो पानी का फ्लो कम हो जाता है, क्योंकि कुछ पानी वहाँ रुक जाएगा, कुछ पानी उनसे आगे निकल जाता है जो ज़्यादा होता है। तो एक तो आपका फ्लड का जो ज़ोर है वो कम हो जाता है। दूसरा आपको फ़ायदा ये होता है कि जब ड्राई सीज़न होता है, उस ड्राई सीज़न में आप उन स्टोरेज के पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं इंसानी यूज़ के लिए भी, खासकर एग्रीकल्चर। यानी तरीका कार मौजूद है लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा। रशीद साफ़ी साहब, क्यों जिम्मेदाराना तर्ज अमल इख्तियार नहीं किया जाता? देखिए, इसलिए नहीं इख्तियार किया जाता है कि फिर तो कौम ने तरक्की करनी है और तरक्की के साथ शऊर भी आता है, और जब शऊर आएगा तो फिर इन जैसे मगरमच्छों को हम अपने रहनुमा नहीं मानेंगे। सबसे बड़ी वजह तो मेरी नज़र में ये है। दूसरी बात यह है कि सैलाब जो इस वक्त 1/4 जो आबादी है वो और उससे ज़्यादा जो है रकबा वो सैलाब के नीचे है इस वक्त। तो ये कोई छोटी आफत नहीं है। जिस तरह मैंने कहा कि हमें हुकूमतों की तरफ नहीं देखना चाहिए, अवाम ने इसार और जज्बे का इजहार किया है और कम से कम रेस्क्यू रिलीफ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी इन बड़े मगरमच्छों से और इस सियासी लड़ाइयों में मसरूफ़ सियासी क़यादत के बग़ैर भी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है नौशेरा देके इंतज़ामिया, नौशेरा की इंतज़ामिया सिर्फ उन्होंने ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया, एक खातून एडीसी और एक बड़े अच्छे पुलिस अफसर डीपीओ, उन्होंने मिल के नौशेरा को बचाने की कोशिश की, मुकामी इंतज़ामिया को बर वक्त मुतहर्रिक किया। तो उसकी वजह से काफ़ी नुकसानात से अल्हम्दुलिल्लाह नौशेरा अभी तक बचा हुआ है। 2010 के सैलाब में ये ज़िला सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। तो अगर थोड़ी सी विल हो, कौम तो हमेशा ऐसे मौक़ों पे आगे आती है, लेकिन ज़रूरत ये भी है क्योंकि सानिहा बहुत बड़ा है कि हुकूमती सतह पे भी कुछ इक़दाम किए जाएँ। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि सैलाब ज़दगान की मदद करें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।